नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ और उसके करम से दुरूसे इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में जमा हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फ़रमाए और इस मजलिस के अनवार व बरक़ात में से हम सब को दारैन में हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है और आज हम बात करेंगे फ़ज़ाइल हज पर कि जब खुश नसीब लोग अल्लाह के घर हाज़िर होते हैं उम्रा की नीयत या हज की नीयत से, तो रहमत इलाहिया किस तरह उनका इस्तकबाल फरमाती है। रब्बे कायनात की रहमत के बादल किस तरह आने वाले खुश नसीब ज़ायरीन पर बरसते हैं। सरनामा कलाम में सूरा आले इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरा है, उसकी आया मुबारका का मैंने कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो भी इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। नाज़रीन, हज इस्लाम का 5वां रुकन है। ये 9 हिजरी के मौका पर फ़र्ज़ हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 हिजरी के मौका पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में अपने ग़ुलामों को हज के लिए रवाना फरमाया और अगले साल यानी 10 हिजरी ख़ुद कायनात के ताजदार अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज के लिए तशरीफ़ ले गए और आपने हज अदा फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिजरत मदीना के बाद ये पहला और आखिरी हज है। नाज़रीन, हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज किन पर फ़र्ज़ है? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ज़ादे राह और सवारी रखता हो। आज की नशिस्त में हम कुछ अहादीस मुबारका से रहनुमाई लेंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के लिए क्या इरशाद फरमाया और जिन्होंने ये सफ़र मुबारका किया है अल्लाह उनका कबूल फ़रमाए और जो किसी वजह से अभी तक नहीं जा सके अल्लाह ताला उनके लिए सफ़र आसान फरमाए। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका पेश कर रहा हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत करते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज हाज़ल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक राजा कमा वलदतहु उम्मुहु। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज हाज़ल बैत, जिसने इस घर का हज अदा किया। कुर्बान जाऊं, कितने वो खुश नसीब लोग हैं जिनको रब्बे कायनात अपने घर की हाज़िरी की इजाज़त अता फरमाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस घर का हज अदा फरमाया, फलम यरफुस, और अयाम हज में
یعنی ادائیگی حج کے دوران عورت کے قریب نہ گیا، ولم یفسق، اور نہ ہی اس نے کوئی گناہ کیا، حج ایسے ادا کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے، احکامات الہیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی حضور کا غلام حج ادا کرے اور اس کی نیت اچھی ہو، خالص ہو، اور توجہ اللہ رسول کی طرف ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راجع کما ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے واپس پلٹے گا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت پاک تھا۔ قربان جاؤں، کتنی سرزمین یہ مقدس اور عظمتوں والی ہے کہ جو جہاں آ جائے رب کائنات کی رحمت اس طرح برستی ہے ان پر، زائرین پر، آنے والوں پر، حج اور عمرہ کا سفر کرنے والوں پر، کہ جو رب کے گھر آ جائے رب کائنات کی رحمت کے بادل ان کے ظاہر پر، ان کے باطن پر اس طرح برستے ہیں اور ان کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسے ایک پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے والا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، متفق علیہ ایک اور حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بڑی قابل توجہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کا درمیانی عرصہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب انسان عمرہ ادا کرتا ہے تو پہلا کیا ہوا عمرہ اور اب ادا کیے جانے والا عمرہ، اس کے درمیان میں جو گناہ ہیں یہ بعد والا عمرہ ان سارے درمیانی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کفارۃ لما بینہما، عمرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور یعنی مقبول حج، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قربان جاؤں، عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے، عمرہ گناہوں کو مٹا رہا ہے، حج انسان کو پکڑ کے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اے خوش نصیب عمرہ ادا کرنے والے، اے خوش بخت انسان سفر حج کرنے والے، مبارک ہو تجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنتا جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی جو رب کے گھر آ جائے، رب کائنات آنے والے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں اپنی شان کے لائق کہ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، ابن ماجہ شریف کی ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑی قابل توجہ روایت ہے، اور میں چاہوں گا میرے سننے والے اور دروس عرفان القرآن کے میرے ناظرین اس حدیث مبارکہ کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر دلوں کی تختیوں پر ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دعوہ اجابہم،
जब ये हुज्जाज कराम ज़ायरीन उम्रा इंदाहु आजाबहुम, जब ये अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करे, रब ताला इनकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। वनिस्तगफरूहु गफर लहुम, अगर ये अल्लाह के घर आने वाले, अल्लाह के मेहमान अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे तो रब्बे कायनात इनकी बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। नाजरीन, यहाँ एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइएगा और अल्फाज हदीस बड़े काबिल तवज्जो हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हुज्जाज वल उम्मार वफदुल्लाह, हज करने वाले और उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाने वाले ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। वफदुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें ना, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक उन मेहमानों को खुश करने के लिए, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए उनकी अच्छे तरीके से खिदमत बजा लाते हैं और कोशिश करते हैं आने वाले मेहमान हमसे खुश जाएं, उनकी खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। हम लाख जतन करते हैं कि उनकी मेहमान नवाजी का हक अदा करें। अरे कुर्बान जाऊं, अगर कलमा पढ़ने वाले अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक मेहमानों की खिदमत में लग जाते हैं और कोशिश करते हैं मेहमान खुश हो जाए, अरे जिस अल्लाह रसूल ने मेहमानों से उसने सलूक की तालीम दी है, जब ये मेहमान अल्लाह के घर जाते हैं हज पर, उम्रे पर, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, हर में मक्का में आ गए, काबातुल्लाह में आ गए, उसके घर आ गए, और कुर्बान जाऊं, हज अदा फरमाने वाले, उम्रा के लिए तशरीफ ले जाने वाले, अपने मुकद्दरों पर नाज कर, तू रब का मेहमान बन रहा है, रहमत इलाहिया तेरी मेजबान है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हुज्जाज वल उम्मार वफदुल्लाह, ये हाजी लोग और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के मेहमान हैं। जब मक्का में तशरीफ ले गए तो हाजी और उम्रे के लिए आने वाले इनके मेज़बान रब्बे कायनात अपनी शान के लायक। और जब मदीनातुल मुनव्वरा चले गए आप, सुबहान अल्लाह, तो गुलाम खुश हो जा, अपने मुकद्दर पे नाज कर, तेरे मेज़बान कायनात के ताजदार हैं। कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी के गुलाम, जब तो आका अलैहिस्सलाम की कदम बोसी के लिए हाजिर हो गया तो तुम मेहमान मदीने का है, कायनात के ताजदार तेरी मेज़बानी कर रहे हैं। जब तू मक्का चला गया तो रब्बे कायनात तेरे मेज़बान हैं, रहमत इलाहिया झूम झूम के बरस रही है कि मेरा बंदा मुझसे मिलने के लिए आ गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंदाहु आजाबहुम, ये हुज्जाज और ज़ायरीन उम्रा अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करते हैं तो रब्बे कायनात इनकी दुआओं को कबूलियत का सेहरा अता फरमा देते हैं। रब अपने मेहमानों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आपने देखा होगा, हमारा कल्चर है कि जब पता चल जाए ना फलां बंदा उम्रे के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है, तो रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, महल्लादार, पड़ोसी मुलाकात के लिए आते हैं और मिलते हुए एक दुआ की दरख्वास्त करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और साथ एक फरियाद अल्लाह की बारगाह में उस जाने वाले की वसात से पेश करते हैं और कहते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, अल्लाह आपका सफ़र कबूल फरमाए, हमारे लिए भी दुआ करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब सरज़मीन मुक़द्दसा पर हाज़री नसीब हो, मक्कातुल मुकर्रमा जाएं या मदीना पाक जाएं, तो खुदा के लिए इस सरज़मीन पर अपने लिए
اور اپنوں کے لیے دعا ضرور کیا کرو، اپنی نسلوں کے لیے دعا کیا کرو، خاندان کی خیر و برکت کے لیے دعا کیا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرو، آقا علیہ السلام کی امت کی سربلندی اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے دعا کیا کرو۔ کیوں؟ یہ سرزمین قبولیت کی سرزمین ہے، جہاں لب ہلتے ہیں تو رب کائنات شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو دعا میں کبھی کسی کو نہ بھولنا، بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، تنگ دستوں کی فراخی رزق کی دعا کریں، بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اپنے ایمان کی خیر و برکت اور حفاظت کی دعا کریں، حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، رب کائنات کی مخلوق کی خیر کی دعا کریں، حضور کے دین کی سربلندی کی دعا کریں، حضور کی امت کی عظمت اور سربلندی کی دعا کریں، اس لیے کہ جہاں آنے والوں کی دعاؤں کو رب کائنات قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات بڑی قابل توجہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَنِسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر یہ حج اور عمرے کے لیے آنے والے اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے، مغفرت طلب کریں، تو رب کائنات ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ارے لوگوں، اس سرزمین پر جا کر صدق کے دل سے اپنے رب سے معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں پر توبہ کیا کرو، اور آنے والی زندگی میں عزم مصمم کر لیا کرو کہ مولا پچھلے تو معاف فرما دے، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو رب کائنات اس بندے کی بخشش اور جنت کے اسے سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور رب کائنات ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ان کی بخشش اور مغفرت کا اعلان بھی فرماتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز بھی ہے اور بڑی قابل توجہ بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یمنع من الحج حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا او کما قال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یمنع من الحج، جسے ادائیگی حج پر کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، حج کے سفر کے لیے اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، حاجت ظاہرہ، کوئی ظاہری حاجت بھی ایسی نہیں کہ جو رکاوٹ بنے سفر حج میں، او سلطان جائر، یا کوئی ظالم بادشاہ جو راستے میں اس کو پریشانی کا باعث ہو، ایسا صورت بھی نہیں، کوئی دشمنی ہے، جان کا خطرہ ہے، اگر یہ مسئلہ بھی نہ ہو، او مرض حابس، یا کوئی جان لیوا مرض، شدت کی بیماری کہ انسان ڈرتا ہے سفر پہ نکلتا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو لمبا سفر ہے، بیماری بڑی شدت کی ہے، خدا جانے گھر سے نکلوں واپس آؤں یا نہ آؤں، کہیں راستے میں وفات نہ ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، یہ مسئلہ نہ ہو، ظاہری حاجت بھی کوئی نہ ہو، کوئی دشمنی ظالم بادشاہ کا ڈر بھی نہ ہو، اور جان لیوا مرض کا بھی خدشہ نہیں ہو، فمات ولم یحج، اگر یہ رکاوٹیں نہ تھیں اور وہ بندہ حج پر نہ گیا، عمرے پر نہ گیا، اللہ رسول کی ملاقات کے لیے نہ گیا، اپنے رب کا گھر دیکھنے کے لیے نہیں گیا، حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے حاضر نہ ہوا، اس کے دل میں یہ جذبہ اور یہ جوش نہیں کہ میں اپنے رب کا گھر دیکھوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، رب کا گھر اور کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے اپنے سینے کو روشن کروں، منور کروں، اگر یہ امنگ نہیں ہے،
جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے ان کی قدم بوسی کی حاضری کی تمنا نہیں ہے، اور گر رہا، راستے کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا، کوئی بیماری بھی نہ تھی، سفر کے مسائل بھی نہیں، زیادہ راہ کی پریشانی بھی نہیں، اگر اس کے باوجود وہ بندہ حج پر نہیں جاتا اور حج پر نہ گیا، اس حال میں گر ہی رہا اور اسے موت آ گئی اور اپنے خطے میں، اپنے گھر میں، علاقے میں وفات پا گیا، صاحب استطاعت تھا، سفر حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيَّ او إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيَّ، پھر وہ چاہے تو یہودیت پہ مرے، چاہے تو عیسائیت پہ، نصرانیت پہ مرے، اللہ رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ارے وہ کیسا مسلمان ہے، کیسا کلمہ گو ہے کہ اس کے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں کہ میں اپنے رب کا گھر دیکھوں۔ وسائل ہیں، صاحب استطاعت ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، پھر بھی حج پر نہیں جاتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، پھر اللہ رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا توجہ کریں نا، سوچیں ذرا اس مقام پر کہ ہم اپنے فیوچر کے لیے کتنے منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ زندگی رکھے تو اگلے سال میں یہ کروں گا۔ بچوں کی تعلیم کے لیے انسان منصوبہ سازی کرتا ہے نا، بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیوں کے منصوبے بنتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، رہائش کے لیے، زندگی کے آسائشوں کے لیے ہم کئی پلانز کرتے ہیں۔ گھر، کاروبار، اولاد کے لیے پلاننگ کرنے والے، خدا کے لیے اپنی زندگی میں یہ پلاننگ بھی شامل کر کہ اللہ توفیق عطا فرما، میں تیرے گھر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کیجئے، غلام قدم بوسی کے لیے آنا چاہتا ہے۔ کوئی پلاننگ حج اور عمرے کے لیے بھی کیجئے۔ ہم بہت سارے معاملات میں کچھ پیسے بچاتے ہیں کہ کچھ جمع پونجی بن جائے، فلاں کام کر لیں گے۔ اے پیسے بچانے والے، اپنی متاع حیات، اپنے کاروبار اور اپنے مال میں سے اور اخراجات میں سے کچھ پیسے سفر حج اور عمرہ کے لیے بھی بچا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، اگر تو نے حج ادا نہ کیا اور اس حال میں مر گیا، حالانکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دشمنی کا ڈر نہیں تھا، کوئی بیماری کا ڈر نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، اور حضور علیہ السلام کے غلام اپنے نبی کی قدم بوسی کے لیے حاضر نہ ہوا، تو پھر حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمیں احساس دلانے کے لیے کافی ہیں۔ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيَّ وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيَّ۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من داخل البیت داخل فی حسنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من داخل البیت، جو اللہ کے گھر حاضر ہوا، کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، داخل فی حسنۃ، وہ حسنات کی وادی میں داخل ہو گیا، وہ نیکیوں کی وادی میں داخل ہو گیا، وہ رحمت الہیہ کے دیس میں داخل ہو گیا، وَخَرَجَ مِن سَیِّئَاتٍ، وہ گناہوں سے نکل گیا، برائیوں سے نکل گیا، مغفوراً لہ، اور اللہ کے حضور مغفرت پا گیا۔ یہ سرزمین بیت اللہ، سرزمین مکہ، کعبۃ اللہ،
جب بندہ حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو جہاں قدم قدم پہ نیکیاں ہیں، قدم قدم پہ برکتیں ہیں، قدم قدم پر رحمت الہیہ ہے، قدم قدم پہ رب کائنات کے فضل کی بارش ہے، قدم قدم پہ رب کائنات کے رضا کے اور اس کے انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ اے بندے، اس سے اپنا ظاہر بھی پاک کر، اس سے اپنا باطن بھی پاک کر، اور اس سے اپنا تن اور من اجلا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا داخل فی حسانہ، اللہ کے گھر آنے والے مبارک ہو، تو حسنات کی وادی میں آ گیا، تو قربت الہیہ کی وادی میں آ گیا، تو رضا الہیہ کی وادی میں آ گیا، تو رب کائنات کے گھر آ گیا۔ وخرج من سیئات، گناہوں سے نکل گیا، برائیوں سے نکل گیا، تیرا تن اور من گناہوں سے اجلا ہو گیا، مغفورا لہ، تو اس کی بارگاہ میں مغفرت پا گیا۔ ناظرین ذرا توجہ فرمائیں نا کہ رب کائنات کی رحمت اس کے اپنے اس گھر پہ کس طرح برس رہی ہے کہ جو کوئی آ جائے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو جنت کے مزدائے جاں فضا سنائے جا رہے ہیں، اس کی بخشش کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو زندگی کے مختلف مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، جانے کا نام نہیں لیتی، کچھ لوگوں کے تنگی رزق کے شکوے ہیں، کچھ اور دیگر فیملی خاندانی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے اس چینل کے ذریعے، منہاج ٹی وی کے ذریعے ناظرین، سامعین اور سب کو پیغام دے رہا ہوں، خدا کے لیے جب زندگی میں پریشانیوں میں گر جاؤ تو آ جایا کرو اللہ کے گھر میں، چلے جایا کرو رب کائنات کی بارگاہ میں، حضور کے غلاموں آ جایا کرو اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے سنانے کے لیے۔ ارے رب کائنات کے گھر آپ جب جائیں تو رب کائنات بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں، مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، اور جن کے لیے رب کائنات اخروی انعامات کے دروازے کھول رہا ہے، کیا ان کے لیے دنیا کے انعامات کے دروازے نہیں کھولے گا؟ ارے اللہ کے گھر جائیں، حج اور عمرے پہ جائیں تو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، کیا دنیا کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے اس گھر پہ جا کر؟ تو خدا کے لیے لوگوں اپنی زندگیوں میں کچھ منصوبے ایسے بھی بناؤ، کچھ دوستوں کے ساتھ پروگرام ایسے بھی بناؤ کہ آؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے چلتے ہیں، حج کے لیے چلتے ہیں، عمرے کے لیے چلتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلامانہ سلام پیش کرنے چلتے ہیں۔ میری دعا ہے رب کائنات دنیا بھر سے جتنے لوگ اس کے گھر میں حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا عمرے کے لیے حاضری دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا سفر حج اور عمرہ قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے ابھی تک نہیں جا سکے رب کائنات ان کے لیے سفر آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔